अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में सियासी अफरा तफरी मजीद बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि अब बज़ाहिर इमरान खान को यह यकीन हो गया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। शायद उन्होंने आज चीफ जस्टिस की हिमायत में की जाने वाली रैली में यह ऐलान कर दिया है कि वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क में इंतखाबात नहीं होते, और अगले हफ्ते से 14 मई तक उन्होंने करने का ऐलान कर दिया। और अगर उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होते तो वो सड़कों पर ही रहेंगे। जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, ये समझ जाए कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूँ, जान को खतरा है। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक, और आपने अब मेरे साथ चल रहे हैं। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। मुल्क के सियासी मामलात पर आगे चलकर तफसीली बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत के हवाले से, जहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करके इंडिया से वापस आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा अमूर पर मारे गए इस मार्के के आफ्टर शॉक्स अब भी इंडिया में महसूस किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस इजलास में मुतासिर कुछ शिरकत और गुफ्तगू ने न सिर्फ पाकिस्तान पर आलमी तन्हाई का इल्ज़ाम लगाने वालों को मुँह तोड़ जवाब दिया है, वहाँ इंडिया के इस लिबादे को भी तार तार कर दिया है, जिसके तहत वो खुद को जमहूरियत का चैंपियन, सेकुलरिज्म का दाई और मेहमान को भगवान कहने का दावा करता रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतल्लिक़ दिए गए बयान को पूरी दुनिया में न सिर्फ भारत के लिए सुबकी का बायस समझा जा रहा है, बल्कि सिफारती आदाब की भी संगीन खिलाफ वर्जी समझा जा रहा है। भारत की बदकिस्मती ये भी है कि उनको इस जवाब में जैसा मुंह वैसी चपेट जैसा उन्हें मिल रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वतन वापस आकर भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को उनकी इस नफरत का मज़हर करार दिया है, जो उनकी बीजेपी से वाबस्तगी को साबित करता है। उनकी तंकीद में समझता हूं कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है, एक झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, खास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वजीर खारजा करता है। उस मिथ को, उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़ते हैं। जब वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान देशत करते, ताकि उनके अपने यहाँ ये नफरत फैलाया जाए और वो अपने इंतखाबात जीत सकेंगे, कोशिश है कि वो हर पाकिस्तानी को दहशतगर्द साबित करें। तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, इनका ये झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न सिर्फ भारतीय और वज़ीर ख़ारजा और भारत को बेनकाब किया है, वहाँ उनकी जानिब से भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ में भी पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज से लड़ा गया है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाने वाले भारत से बिलावल भुट्टो ने कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में सरगर्मियों पर दो टोक सवाल किया। समझौता एक्सप्रेस के मुल्ज़मान को बरी करने पर सवाल किया। भारतीय इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान को दहशत की सियासी मुहिम चलाने का सवाल किया। The way that you're engaging in trying to resolve this concern is not necessarily the most productive. I want you to break this fiction that has been fed to you, that we have a different perspective on this issue. I believe that this line of argument, this wolf whistling around the world terrorism, which is ultimately an Islamophobic wolf whistle, not only to whip up Hindu sentiment at home here in India, but also to browbeat Pakistan. That might be a good electioneering strategy for some, but it's certainly not an effective counter-terrorism strategy. दिलचस्प बात यह है कि जिस नामवर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू किया, उनको भी अपनी ट्वीट में यह लिखना पड़ा कि जो फसाद पैदा कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू करना जुर्म नहीं है। एक सहाफ़ी दहशतगर्द नहीं हो सकता। मेरे पास वाहिद हथियार माइक और कलम है। सहाफ़ियों को इस मुल्क दुश्मन बयानिया से तकसीम ना किया जाए, जिस बयानिया से हम अपनी कौम को तकसीम करते हैं। ताहम सितम यह है कि पाकिस्तान में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस दौरे को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मनफी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी लड़ाई में ख्वाजा अमूर की इस बड़ी पेशरफ्त को भी बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रही है। बिलावल जो है भारत से सिवाय जिल्लत कमाने के बगैर अलावा और क्या लेकर आए। वहाँ पर कश्मीर के हकूक को इतनी बुरी तरीके से पामाल किया, कोई हाथ बढ़ाए हुए वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद भी भारत ने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये उनको नमस्ते करके वापस आ गए। उनके बयानात सुने, उनके वजीरों के, पूरे दुनिया के अंदर सिवाय पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने क्या हासिल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तनकीद का पीपल्स पार्टी तो तुर्की ब तुर्की जवाब दे ही रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद भी इस महाज पर मंजर आम पर आ गए हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की शिरकत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, वो परेशान कुन है। ताहम इसमें कोई ताज्जुब नहीं, इमरान खान न्याजी ने माजी में भी मुल्क की खारजा पॉलिसी के मुफादात को नुकसान पहुँचाने में
کوئی آر محسوس نہیں کی تھی۔ پی ٹی آئی کے لیے عالمی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہے۔ گزشتہ روز کی اس اہم پیش رفت کے علاوہ پاکستان کے لیے خارجہ محاذ پر آج کا دن بھی انتہائی اہم ہے۔ یہاں اسلام آباد میں پاک، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے 5ویں سہ فریقی مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس اہم بیٹھک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ ان کے چینی ہم منصب چنگ گونگ اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی شریک ہوئے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان صاحبہ نے، جن سے ملک کو درپیش موسمیاتی تبدیلی سے متعلق چیلنجز پر بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ بالخصوص اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حالیہ سیلاب کے باعث پاکستان میں 80 لاکھ لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے نقصان پر عالمی دنیا نے بھی مدد کے دعوے تو بھرپور کیے تھے، لیکن ان دعووں اور وعدوں کا آج تک ان کو وفا نہیں کیا گیا۔ شیری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ تو تھا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے، لیکن چونکہ یہ اجلاس بھارت میں تھا تو بہت زیادہ اس اجلاس کے اوپر بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور بھارت کے اندر بھی۔ یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے بطور وزیر خارجہ اور پاکستان کے لیے ان جنرل یہ دورہ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ کیا اچیو کیا بلاول بھٹو زرداری نے یہ دورہ کر کے بھارت کا؟ دیکھیے، آپ بھارت سے ڈر کے ریجنل فورمز کی ممبرشپ اور اس میں شمولیت نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ دھمکا رہے ہیں، تو آپ اپنی ذات کو بھی پیچھے رکھ کے، بالا تر رکھ کے قومی انٹرسٹ کا سوچیں کہ کب تک پاکستان آئسولیٹڈ رہے گا اور علیحدگی کا ایک راستہ اختیار کرے گا۔ یہ مشکل حالات ہیں اور ان حالات میں بہت آسان ہوتا گھر پہ رہنا یا آن لائن کرنا، وہ وہاں جانا ایک میں سمجھتی ہوں بہت جرأت مندانہ قدم تھا۔ اس میں سارے پاکستان کی حکومت اور سٹیک ہولڈرز نے شمولیت کی اس فیصلے میں۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے دور سے برعکس بلاول بھٹو زرداری نے ساری سیاسی جماعت کم از کم اپنے حریفوں کو سب کو آن بورڈ لیا، سب سے کنسلٹ کیا، سب اس اوپینین کے تھے، ان کا سب کا موقف یہ تھا کہ ان کو ضرور جانا چاہیے۔ اور بھارت سے آپ کیوں ڈرنے لگے کہ ہمیں وہ اپنی تنقید کے نشتر چلا کے ہر فورم سے نکال دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا جی، آپ کو اپنی پوزیشن مینٹین کرنی ہے۔ اور گوا میں جتنے بھی میٹنگز ہوئیں، مجھے تو حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ اچیو کیا مطلب نہیں ہوا۔ انہوں نے وہاں جا کے کشمیر کے موقف کی بات کی ریجنل فورم میں، جہاں وہ الاؤ نہیں کرتے، لیکن وہاں گھس کے یہ بات کی گئی ہے ان کی سوئل پر۔ تو میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بھرپور موقف ہر چیز پر آیا، سیکیورٹی پر آیا، ہر عنصر پہ، ہر چیز، ہر ایشو پر آیا۔ 5-6 ایشوز ہیں، ہم سب کو پتا ہے ریجنل فورمز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، تو بھارت کے ڈر سے بھاگ جائیں، یہ تو نہیں ہوتا، اور اپنی انا کا، اپنی شخصیت کا سوچتے رہیں۔ اور یہ مجھے عجیب بات لگی کہ آپ 1 پیج پہ کیوں ہیں اپوزیشن اور ہندوستان کی جارحانہ جنگجو، جو کی بورڈ واریئرز ہیں اور جو ٹی وی واریئرز ہیں، ان کے ساتھ خارجہ امور سے متعلق پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی اہم ہیپننگ ہو رہی ہے، جو افغانستان کے معاملے پر سہ فریقی انگیجمنٹ ایک ہو رہی ہے، جس میں چائنا اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ جو ہیں وہ شریک ہے پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کے اندر۔ اور چونکہ حالیہ جو افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کا انفلکس بڑھا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، اس پہ چائنا کا اس معاملے کے اندر ایک ایکٹیو رول پلے کرنا یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کے لیے؟ ٹیررزم آپ کے سامنے ہے، ایسی ایک وبا ہے دنیا میں، 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے حوالے سے آپ جتنی کوآپریشن کر سکیں ریاستوں سے، اور خاص طور سے چین اور افغانستان کی ریاست سے، آپ جو بھی افغانستان میں ریاست اس وقت طالبان کے ہی ہاتھ میں ہے، جتنا آپ ریاستوں کو اس میں انوالو کر سکیں وہ تو بہتر ہی ہوگا، خاص طور سے ریجن کے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ توقع جتنی اب ہمیشہ خارجہ امور میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں ہمیشہ کہتی ہوں توقع کم رکھیں، اور پھر کیونکہ عمل میں دوسری حکومتیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو عملی جامہ پہنانے میں جو بھی گیپ ہوتا ہے، جیسے طالبان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو آپ ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں کتنا پاکستان کو انہوں نے دھچکا دیا ہے، اور وہ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں سب کو
کہ یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں اور یہ ہماری ریاست کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے فوجیوں کو، عوام کو اتنا ٹھیس پہنچا رہے ہیں. کتنی شہادتیں ہم نے برداشت کی ہیں، ہمارے گھروں سے اٹھی ہیں میتیں، اور پچھلے دور میں بھی آپ نے دیکھا 80 ہزار ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، اور ٹی ٹی پی کا اس میں ہاتھ بہت نمایاں تھا. تو میں سمجھتی ہوں جتنے فورمز میں آپ کر سکتے ہیں کریٹ، اور اس بات چیت کو ایک کوآپریشن کے اسٹرکچر کے فریم ورک کے بنیاد میں آگے لے جا سکیں، اتنا بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیے ٹیررزم تو ہر بارڈر کو کراس کرتا ہے، اور کسی ایک ملک کی کبھی ذمہ داری بننا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ایک ملک سے بڑے بڑے پورس بارڈرز ہیں تو یہاں آئے، مگر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ افغانستان پر باور کیا جائے کہ وہ اپنی سرزمین کی ذمہ داری ضرور لیں، ہم بھی لیں سب. اگر میں انٹرنلی بات کروں پاکستان کے حالات کی، تو چائنا کے وزیر خارجہ نے آج ایک وزٹنگ ڈگنیٹری ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے ملک کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا اگر سیاسی استحکام نہیں آتا، تاکہ پاکستان ساری دنیا کے ساتھ گرو کرے، ہمارے ساتھ گرو کرے، کہ یہاں پہ معاشی حالات بہتر ہونے چاہیے. تو یہ کتنا امبیرسنگ یا آئی اوپنر نہیں ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے مسائل کو حل کریں، کہ ایک تیسرے ملک کا وزیر خارجہ میں کہہ رہا ہے کہ حالات ٹھیک کریں آپس میں. دیکھیے، آپ ملک کو سیاسی ایک بری طرح سے جو اس وقت ایک تفریق ہوئی بھی ہے اور ایک سیاسی پولرائزیشن ہوا ہے، اتنا بڑا اس وقت ملک میں ہر وقت کوشش ہوتی ہے اپوزیشن کی کہ ہر ایشو کو، چاہے خارجہ پالیسی ہو یا اقتصادی حالات ہوں، اس میں بجائے اس کے کہ بہتری لائیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ان کی خاص انا پرست سیاست تک ڈریگ ڈاؤن ہو. تو ظاہر ہے جو دوسرے ملک آئیں گے، چاہے وہ ایک مہذب الفاظ میں کہیں، سب چاہیں گے کہ پاکستان کی بہتری ہو. اور یہ پولیٹیکل پولرائزیشن، دیکھیے حکومتیں تو کبھی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ ہمیشہ تھوڑی ہم آہنگی رہے، اسٹیبلٹی آئے اور ملک آگے بڑھے. اور اس وقت تو ایک صورتحال ایسی ہے کہ اقتصادی جو حالات ہیں اور معاشی چکی میں جو لوگ پس رہے ہیں، ان کو تحفظ دینا، تقویت دینا ہر ریاست کا اولین فرض، ہر گورنمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہے. لیکن اب یہ کہنا بیکار ہوگا، میں اس بحث میں پڑھوں لمبی کہ کس نے کیا کیا. سب کے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف کے کتنے گھاؤں میں ہمیں ڈھکیل دیا ہے، ان کو بالکل بے یقینی. جب میں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کروں اور میں اس کو ہٹا دوں اور کو منسوخ کر دوں اور پھاڑ کے پھینک دوں، تو آپ اگلی دفعہ میرے ساتھ جو بیٹھے کہیں گے کہ بھئی میڈم تو پھاڑ کے چلی گئی تھی، میں سوچتا ہوں کہ جی میں کروں کہ نہیں. کس نہج پہ وہ کھڑا کر کے چلے گئے پاکستان کو، جو صورتحال ہے سب کے سامنے. اب میں اس پوری ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی، روز آپ سنتے ہوں گے. آپ کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے، آپ کی گورنمنٹ پہ بھی اعتبار وہ نہیں کرے، تبھی 9th ریویو ہمارا رکا ہوا ابھی تک. اور انہیں تو یہ بھی شک ہے کہ جو ہم پیسے دیں گے یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بجٹ کے اندر کہیں یہ اسکیمیں دے کے اس میں فائدہ نہ اٹھا لیں کہیں. کی بات نہیں ہے جی. دیکھیں وہ اب ان کا جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں کیا کر کے جاتی ہیں یہاں پہ، تو ظاہر ہے ان کا ایک ہچکچاہٹ ہوگی. اور پھر جو صورتحال رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کے مطلب مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کانٹریکچول پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. اتنے آئی ایم ایف کانٹریکٹس، اتنے پروگرامز چلے ہیں، لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ سٹنگ گورنمنٹ نے اٹھا کے خود سائن کر کے اس کو ایک طرف کر دیا اور اس کی مطلب اپنی سیاسی ساکھ کے لیے، اپنی ذاتی ساکھ کے لیے آپ نے اٹھا کے اتنا بڑا معاہدہ منسوخ کر دیا. تو اس طرح تو کہیں نہیں ہوا، پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. تو نیچرلی دے آر ورڈ. اور یہ میرے اور آپ کی ذات کی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم آپ کی ذات پر ڈیپینڈ کریں گے. ان کو سامنے پتہ ہے کہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور ایک ظاہر ہے ان کے نظر میں ایک بے یقینی ہے. تو کانفیڈنس دینا ہر سب کا فرض ہوتا ہے، صرف ایک فرد کا نہیں یا ایک کسی ڈپارٹمنٹ کا نہیں، یہ سب کا فرض ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف سیاسی لڑائی کا نہیں، سیاسی غیر یقینی کا نہیں. ہمارے ملک کے اندر ادارے بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے تو سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک رائے تھی ہی، وہ تو اٹیک کر ہی رہے تھے. اب پیپلز پارٹی بھی اب تک پورا حصہ ڈال رہی ہے اس معاملے میں. آج بھی سعید غنی نے آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا ہے سابق چیف جسٹس کے خلاف، وہ ججز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی بھی اس وقت جو بھی ڈیبیٹ ملک میں چل رہی ہے
وہ کس چیز کا پھل ہے. اگر پارلیمان اس وقت، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پارلیمان نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے نہیں ادا کیا، اور اب جب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اپنے جب ریاست میں جیسے مقننہ ہے وہ ایک دائرے میں اپنے حقوق استعمال کرنا چاہتی ہے، تو اس میں واویلا کیوں؟ دیکھیے، یہ ایک فطری سی بات ہے کہ آئین کو جتنا آپ کو حقوق دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، وہ آپ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہوائی باتیں کریں. سیاست میں ضرور آپ باتیں کریں، لیکن جب پارلیمان اپنے جو دیے ہوئے حقوق ہیں ان کو استعمال کرنے پر مجبور ہے تو کیوں اس پر اتنی تنقید، کیوں اس پر اتنا ہنگامہ؟ بالکل آئین کے مطابق ہے. ایک آئین شکن سیاسی جماعت کس لیے یہ باتیں کر رہی ہوں؟ اور میں بھی اس وقت دیکھیے، نہ گالی گلوچ نہ تلخ کلامی میں پڑھنا چاہتی ہوں. لوگ یہ باتیں سن کر تنگ آ گئے ہیں، تلخ کلامیاں اور پولیٹیکل فائٹنگ. اور آپ خود بھی سوچیں کہ کیا کوشش ہوتی ہے، سب کو ریٹنگز کی کوشش ہوتی ہے ہر چینل کو، تو وہی سخت سے سخت سوال کرنے کی کوشش تاکہ آگے بڑھ کے کوئی گالی گلوچ ہو، ہیڈ لائن بنے، ریٹنگز بڑھیں. میں سمجھتی ہوں اس ریٹنگ کے گیم میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، سیاسی ہو یا میڈیا پہ ہو. اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیغام عوام کو ہو کہ ہم سب مل بیٹھ کر ان کی فلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک آئین اور مقننہ کے حقوق ہے، میں سمجھتی ہوں بہت دیر ہوئی ہے پارلیمان کو اپنے پاورز ایکسرسائز کرنے میں. جی there should be no، اس میں جھینپنا نہیں چاہیے. ریٹنگ والی بات کی ہے، ہم تو بڑے عرصے سے اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے، وہ جو کہ اس وقت نہیں نکل رہا. اور گورنمنٹ میں آپ لوگ آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، چونکہ اتنے زیادہ مسائل پاکستان کے حل کرنے والے. میں آپ ہی کی وزارت سے متعلق بات کروں، موسمیاتی تبدیلی کی، جو کہ آپ وزیر ہیں، تو اتنی زیادہ تباہیاں جو کہ سیلاب کی وجہ سے ہوئی تھیں، 86 لاکھ لوگ اس وقت بھوک کا شکار ہیں پاکستان کے اندر. مزید تباہیوں کا کافی زیادہ اندیشہ ہے، کام بہت زیادہ ہونے والا ہے. اس ضمن ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں کلائمیٹ فنڈنگ جتنی بھی آئی ہے اور آئی ہے، اس کو بار بار اس وقت جو سیلاب کے متاثرین ہیں، کیونکہ لوگ بھول چکے ہیں بہت سے، سوائے جن علاقوں میں مشکل حالات ہیں، جن علاقوں میں یہ قیامتیں ٹوٹیں، وہ تو خود بھگت رہے ہیں. اور جو رپورٹ آج آئی ہے UN رپورٹ، میں ورلڈ بینک کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ تو 8 ملین لوگ بتا رہے ہیں جو اس وقت غذائی قلت کا شکار ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جی، اور غذائی قلت انہوں نے پھر ایکسٹینسولی بتایا، آج اس کے خلاصہ ایک چھپا ہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے جو حالات ہوئے وہ بہت سال چلیں گے، کیونکہ آلموسٹ کچھ علاقوں میں ایسا حال ہے کہ جب پانی ہٹا بھی ہے تو وہاں کچھ اگنے کے لائق نہیں چھوڑا. اور ہماری کتنی بھی، آپ کو معلوم ہے کہ کھیتی باڑی کتنی ہوتی ہے اور زراعت پر کتنا مبنی ہے ہمارا ایک ایگریکلچرل اور اکنامک سسٹم. ہماری حکومت میں تو ویٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا تھا. جی، آپ کو یاد ہوگی، کیونکہ ٹائم پہ سپورٹ پرائسز وغیرہ بوم لانا ضروری تھا. اب دیکھیے، ہم ذرائع مبادلہ خرچ کر رہے ہیں قیمتی گندم امپورٹ کرنے پر، اور ویسے بھی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے. تو جو فلڈ کے حوالے سے فنڈنگ ہے جی، وہ کم از کم کلائمیٹ کے حوالے سے جو آئی ہے وہ سب ری پرپز ہو گئی ہے. زیادہ تر فرنٹ لائن ریلیف میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، کیونکہ لوگوں کو ریلیف دینا. ابھی سبا پہلے جو پاکستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس کی جو فنڈنگ دنیا نے پلیج کی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی. مزید ابھی رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان ان 20 ممالک میں شامل ہے جہاں اس سال بھی شدید بارشیں ہونی ہیں. مزید سیلاب کی تباہ کاریوں کا خدشہ بتایا جا رہا ہے. بڑی الارمنگ صورتحال ہے یہ. اس کے لیے کیا تیاری ہم یہاں پہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہم روک تو نہیں سکتے اس کو، لیکن کسی حد تک میٹیگیٹ ضرور کر سکتے ہیں. دیکھیے، پھر میں نے کہا کہ ہیٹ ویو ابھی پاکستان کو لپیٹ میں نہیں لیا، اور ہیٹ ویو سے ٹریگر ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، گلیشیل میلٹ، فارسٹ فائرز، لیک آؤٹ برسٹ فلڈز جو نارتھ میں ہوتے ہیں. پھر ساؤتھ میں ایک قحط سالی کی شکل آپ کو نظر آتی ہے کہ انڈس ڈیلٹا وہاں بالکل سوکھ جاتا ہے. تو مطلب کریکس آ جاتے ہیں زمین میں، اور وہ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، اس کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، اور بہت ہی ایک برا حال ہوتا ہے. تو اس میں ان تباہ کاریوں میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ریکور کریں گے، تو پاکستان بالکل جو ولنریبل اور متاثر ممالک ہیں
اس میں 10 سے بھی میں سمجھتی ہوں 10 ممالک میں ہم کافی سالوں سے ہمارا شمار ہے، اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا ہے، تو ایک اس سال میں بہت کام ہو رہا ہے جی. جتنے بھی پالیسی فریم ورکس، کیونکہ پالیسی فریم ورک کے بغیر انٹرنیشنلی بھی آپ کو ایک حد تک ہی آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ایک حد تک ہی آپ کی سنوائی ہوتی ہے، اور آپ کے اگر مین پالیسی فریم ورکس نہیں ہے، جیسے کلین ایئر پالیسی نہیں تھی، وہ ہم نے پچھلے مہینے دی ہے تاکہ اگلی ونٹر میں جو بھی آپ فنڈنگ مانگے، جو بھی کریں، کمپلائنس دکھائیں، تو نہ صرف صوبوں کو ایک فریم ورک ملے جس پر وہ ایکشن لیں. اسلام آباد ان کو فورس نہیں کر سکتا، ان کو زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کیپیسٹی کا فریم ورک تو ہے صحیح ہے جس پر وہ ایکشن لے سکتے ہیں. ہر صوبے کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے مطابق یہ کام ہوا ہے. نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینیجنگ پالیسی آئی ہے جو بہت ضروری تھی. اس وقت بھی ہمارے افسران بیٹھے ہیں بیزل کنونشن، روٹرڈیم کنونشن، ان میں کہ یہ ہماری کمپلائنس وہاں ہو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جی بہت سارے کام ہوتے ہیں لکھت پڑھت کے جو بس اگر نہیں سمجھ آئے اور سیاست کی بھیٹ نہ چڑھائیں، تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں. بہت شکریہ ریمان صاحبہ فار جوائننگ اس ایٹ پاکستان ٹونائٹ. یہاں پہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ملک میں جاری سیاسی افراتفری کے میں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب اور محمد مالک صاحب کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب نے، جبکہ محمد مالک صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے، ان کا انالیسس بھی پروگرام میں شامل کریں گے. علی محمد خان صاحب، آج عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ 14 تاریخ تک جلسے کریں گے، اور اگر 14 مئی کو الیکشن نہ ملا تو پھر وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے، سڑکوں پر رہیں گے. تو کیا آپ خان صاحب کو یقین ہو چلا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات پنجاب کے اندر نہیں ہو رہے، کہ وہ تحریک کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، بلکہ آپ اس میں داخل ہو چکے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آج پورے ملک میں جو ہے لوگ نکلے ہیں، اور یونین کاؤنسل بائی یونین کاؤنسل، گاؤں کے گاؤں جو ہیں پورے ملک سے، یہ پہلی بار ایک اور لیول کا ایک مظاہرہ ہوا ہے اظہار یکجہتی کا آئین کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کی غالب اکثریت وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں آئین کے مطابق یہ ملک چلے، اور اسی میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو. اب کل جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے کور کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ تو اس پہ وہاں تو بڑی کلیئرٹی ہے، کیونکہ ایک اپرچونٹی ملی سیاستدانوں کو کہ وہ اس ایشو کا، الیکشن والے ایشو کا بیٹھ کے کوئی حل نکالیں. ادروائز اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو سپریم کورٹ نے کلیئر کیا ہے کہ 14 مئی کا جو آرڈر ہے وہ تو انٹیکٹ ہے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر آئین تو اپنا راستہ اور قانون اپنا راستہ خود نکالتا ہے. اور آج قوم نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے لیے اور رول آف لا کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ کریں گے کہ علی محمد خان صاحب، انتخابات اگر آپ کو نہیں ملتے 14 مئی کو یا اس کے قریب کہیں بھی جا کے، کیونکہ جولائی تک تو پاکستان تحریک کے ساتھ مذاکرات کے اندر ایگری ہو گئی تھی کہ جولائی میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس پہ تحریک انصاف راضی ہوگی، لیکن موجودہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے وہ تو چاہ رہی ہے کہ اس سے کھینچ کے لے جائیں. ہم ستمبر یا اکتوبر تک جہاں تک ہو سکتا ہے کھینچ کے لے کے جائیں گے، بلکہ اس سے آگے بھی اگر جا سکتے تو وہ تبھی جائیں. اب تک وہ جتنے بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس تھے موجودہ گورنمنٹ کے، چونکہ انہیں یہ سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی، وہ اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو 1 انچ بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، چونکہ آپ نے تو اسمبلی تحریر کی تھی کہ آپ کو سینٹر میں انتخابات ملیں گے، قومی اسمبلی کے انتخابات ملیں گے. قومی اسمبلی کے انتخابات تو درکنار، آپ کو پنجاب اور کے پی کے انتخابات نہیں مل رہے. دیکھیں 14 مئی تک تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس تک تو ویٹ کرنا پڑے گا، اور اگر اس میں سپریم کورٹ خود اگر اس کا جائزہ لیتی ہے اور اگر وہ اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے اگر اس کو آگے لے کے جاتے ہیں ہفتہ 10 دن، جو بھی مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس میں ٹکٹنگ کا ایشو ہے، کچھ جماعتوں نے شاید ٹکٹ سلاٹ نہیں کیے یا پریپریشن کا ایشو ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے 14 مئی کا ہی اسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا،
لیکن اس میں ایکسٹینشن کا اختیار سپریم کورٹ کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت. جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں صاحب امپلیمنٹیشن کا معاملہ نا اصل، چونکہ جو اپریٹس ہے وہ تو کہہ چکا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں انتخابات کروانے کے لیے، نہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں نہ ہمیں سیکیورٹی دی جا رہی ہے نہ ہمیں پیسے دیے جا رہے ہیں، ہم انتخابات کروائیں تو کروائیں کیسے کروائیں؟ فیصلہ تو پہلے بھی تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا بھی ہو گیا تھا، لیکن انتخابات ہوئے نہیں تھے. عمل درآمد اصل چیلنج ہے نا، وہ آپ کیسے کروائیں گے؟ دیکھیں وہ تو تقریباً اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید 1 یا 2 دن پہلے اس کا فیصلہ آیا تھا، وہ تو پریکٹیکل اتنا پاسبلٹی اس کی کم تھی. لیکن اس میں تو حکومت وقت کے پاس کئی مہینے گزر گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی تیاری کا وقت تھا. سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے خود یہ بات ان کے وکیل صاحب نے اس کا اظہار کیا کہ اگر ان کو فائنینسز ملیں اور ان کو پرسنل ملیں، ان کو لوگ ملیں سیکیورٹی کے، تو وہ اس کو کر سکتے ہیں. اب فائنینسز کا اگر آپ دیکھیں اس میں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوا سپریم کورٹ میں کہ 1% سے بھی کم بنتا ہے اس کا ایکسچیکر کا، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، ول کا ایشو ہے. اور ظاہر جب سپریم کورٹ آرڈر دے گی، اور میرے خیال میں وہ اس کے جب وہ فائنل فیصلہ کر لیں سب کو پھر ان کے ساتھ جانا پڑے گا، کیونکہ اس میں کوئی بھی کیریئر بیوروکریٹ یا کیریئر جو سرکاری افسر ہے وہ کیوں چاہے گا کہ کسی کے لیے، کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے ایک غیر آئینی کام جو ہے وہ مانے اور سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے، کیونکہ اس میں توہین عدالت پھر لگ جانی ہے. ہر کسی کو اپنے اور سب کو آئین کے ساتھ جانا ہے. تو آگے تو اگر لا ول ٹیک اٹس کورس اور سب کو آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا. پوائنٹ آ گیا، میں اس پہ آگے چل کے مزید بھی آپ سے بات کروں گا. محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. مالک صاحب، جو موجودہ سیاسی لڑائی ہے، ظاہر ہے سیاسی لڑائی بھی ہے، قانونی اور آئینی لڑائی بھی یہ ہے کہ ملک میں انتخابات کا ایک بڑا سوال ہے. 14 مئی قریب آ رہی ہے، ابھی تک آرڈر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے انتخابات ہو پائیں گے؟ آرڈر دے بھی دیتی سپریم کورٹ، چیلنج اصل امپلیمنٹیشن کا ہے. یہ جو سیاسی جو ایک اور قانونی لڑائی کا جو آپ اونٹ ہے، آپ کو کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے، انتخابات ہونے کی صورت میں یا انتخابات کے ڈیلے کی صورت میں؟ نہیں، 14 تو مجھے کسی قیمت کو سمر نہیں ہوتے نظر آتے، اور اس میں تو اب ایڈمنسٹریٹو بہانے بھی ہیں گورنمنٹ کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پیسے نہیں آئے، ابھی تک ہم نے نہ بیلٹ پیپر نہیں چھپایا، ہم نے وہ نہیں کیا، اب 5 دن رہ گئے. اب ایشو، سب سے بڑا ایشو ہے کہ اگر سپریم کورٹ ابھی بھی انسسٹ کرتی ہے 14 کا اور گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن اس کو نہیں اوبے کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹل بریک ڈاؤن ہوگا. کیا کریں گے؟ پرائم منسٹر کو بلا کے رگڑیں گے، فوج کو بلائیں گے کہ آپ جا کے لائیں. بڑی ایشوز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ایک ٹیکٹکس، ایک ویلو ہے جو ریلیز کر سکتا ہے، اور وہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی نظر ثانی کی اپیل کی ہے، اور انہوں نے رائٹ یہ چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کا کہ آپ نے ہمیں ہمارا اختیار لے لیا. اور انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا جو آپ کا پہلی کا آرڈر تھا اس میں آپ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں اور چلے جائیں صدر صاحب کے پاس، ان سے مشاورت کریں، اینڈ دین یو اناؤنس دا ڈیٹ. پھر آپ نے وہ ڈیٹ خود اناؤنس کر دی، تو آپ نے تو اپنا پہلا آرڈر جو ہے اس پہ وائلیٹ کر دیا. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی کیا ہے کہ گورنمنٹ کسی قیمت پہ الیکشن اس وقت نہیں چاہتی، اور اگر اکتوبر میں بھی ہو جائیں یہ بھی اللہ کا کمال ہی ہوگا. ان کی تو کوشش ہوگی اکتوبر میں بھی نہ ہو، لیکن چلیں بہانے بڑے کم ہو جائیں گے. اس وقت تو وہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، سب کچھ کر لیں گے. اینڈ ہی از آلسو اناؤنسڈ ان دا پارلیمنٹ، پرائم منسٹر نے، کہ جی میں 1000 بار ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے تیار ہوں. بیکاز ان کو 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو ان کو بڑا سیریسلی فریکچرڈ سپریم کورٹ نظر آتا ہے جو بندیال صاحب نہیں جوڑ سکے. اب بچے کو پتا ہے 8-7 کی ڈویژن ہے، اور اس لیے وہ ایک کمزور ہاتھ ہے. ماضی میں جب بھی سپریم کورٹ نے ود اے ہیوی ہینڈ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کروائے ہیں سمر، اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی، اٹ ہیڈ دی انکوالیفائڈ سپورٹ آف دی آرمی. اس دفعہ وہ بھی ایک پیج نہیں ہے، وہ 2 مختلف پیراگراف کے اندر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر نہیں دے سکتی. اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ آرڈر پہ انسسٹ کرتی اور امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی، then we are looking at خدا نخواستہ complete breakdown of the legal order. مالک صاحب، اس ساری سیاسی اور قانونی بحث کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے آپشنز کی اگر ہم بات کریں، عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا لمیٹڈ نہیں ہوتے جا رہے کہ گھوم گھما کے عدالتی لڑائی بھی لڑ لی، قانونی لڑائی بھی لڑ لی، سڑکوں پہ بھی تحریک چلا کے دیکھ لی؟ اصل جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں اس لیے تحلیل کی تھیں کہ انہیں سینٹر کے انتخابات مل جائیں گے. اب سینٹر کے انتخابات تو دور کی بات ہے، پنجاب اور کے پی کے انتخابات نہیں مل رہے.
تو وہ دوبارہ آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آ کے بھی کیا مختلف ہو جائے گا؟ آپ عمران خان کو فالٹ کر سکتے ہیں اسٹریٹجی پہ، لیکن ان کا مطالبہ تو غلط نہیں ہے نا جی بالکل ایسا مطالبہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، ہونے چاہیے. اس ملک کا علاج بھی الیکشن میں ہے. سمجھ بات یہ ہے ایسا ہی ہے. آپ عمران خان سے اس بات پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ یار توڑنی چاہیے تھی، نہیں توڑنی چاہیے تھی، لیکن جو ٹوٹی ہیں وہ بھی اکارڈنگ ٹو لا ٹوٹی ہیں. جو الیکشن کا مطالبہ ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو لا ہے. انفارچونیٹلی وہی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ ہر اتنی چیزیں پولرائز ہو گئی ہیں. اب دیکھیے نا عمران خان صاحب جب ایک طرف ایک سٹنگ جنرل پہ الزام لگاتے ہیں جو ایک کلیدی عہدے پہ ہے کہ اس نے مجھے 2 دفعہ قتل کروانے کی کوشش کی، آگے بھی کرے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشن اور ان کی بات چیت بالکل ختم ہو گئی. اب ہمیشہ سے یہ 3-1 کا ریشو ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی آربیٹر بنتا تھا. پاکستان میں ہر کوئی کنٹروورشل ہو گیا. سپریم کورٹ اپنی جگہ کنٹروورشل ہے، پارلیمان اپنی جگہ ہے، صدر اپنی جگہ ہے، پرائم منسٹر اپنی جگہ ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو اس پچ پہ سپریم کورٹ آگے لے گئی تھی. سپریم کورٹ کو ہی کوئی اس میں سے سینسیبل طریقہ نکالنا ہوگا، ورنہ یہ حالات تو بالکل ہی بگاڑ کے چلے جائیں گے. صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. مجھے آپ سے وہ چائنا کے وزیر خارجہ نے جو آج کامنٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی لڑائیاں ختم کرنی چاہیے معاشی حالات کی بہتری کے لیے، اس پہ بھی آپ کو مجھے کامنٹ چاہیے. علی محمد صاحب یہی سوال میں نے مالک صاحب سے کیا تھا، مجھے آپ سے بھی کرنا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن جو ہے وہ لمیٹڈ کیا نہیں ہوتے جا رہے کہ تیسری تحریک آپ چلائیں گے، موجودہ سڑکوں پہ آپ نکلیں گے، پہلی 2 تحریکوں میں آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکا تھا، اس وقت ایسا کیا مختلف ہوگا، کیا آپ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے اور مینٹیننگ کے آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے انتخابات کا؟ لیکن دونوں میں تو ایک بہت بنیادی فرق ہے. جو پہلی ڈیمانڈ تھی وہ تو ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ تھی کہ جو رژیم چینج کے بعد جو ہم اس کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، عوام کی اکثریت بھی کہتی ہے کہ یہ الیکشن کی طرف جائے اور تمام مسائل کا فی الحال فوری 100% حل نہیں، لیکن چیزیں سٹریم لائن کرنے کے لیے ان کو کسی ڈائریکشن پہ ڈالنے کے لیے الیکشن ہی واحد راستہ ہے. اس وقت تو یہ ایک بات تھی، لیکن اب تو ایک آئینی ذمہ داری بن گئی نا. اب جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے اس کی تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک وقت پہ کریں، وہ تو ڈیمانڈ بیسیکلی حکومت کی ہے کہ ایک وقت پہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک وقت پہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، اس نے تو اپنے ٹائم پہ ہونا ہی ہے. ظاہر ہے اگست میں اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا اسمبلیز کا، اور آپ کو پھر جا کے ٹائم کے مطابق اینڈ سپٹمبر یا اکتوبر میں قومی اسمبلی کا کرنا ہی ہے. لیکن جو ہماری ڈیمانڈ ہے پنجاب اسمبلی کی اور خیبر پختونخوا کی بھی، تو اس کے پیچھے تو کانسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ ہے. آئین پاکستان آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کریں اس کو. اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ریاست خدا نخواستہ اس کو ہم کوئی آپریشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت آئین کے مطابق ایک کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ فیصلہ دیتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی انتظامیہ، تو کیا ہم پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ان کا تو کام ہے، انہیں فیصلہ کر دینا ہے. کسی بھی سپریم کورٹ کے پاس یا کسی ہائی کورٹ کے پاس اپنی فوج پولیس تو نہیں ہوتی، وہ تو ریاست کے آرڈر پہ چلتی ہے. ایسا ہی ہے جو ایک سسٹم چلتا ہے جس میں فیصلہ آتا ہے اور ریاست اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اب اگر ریاست اپنے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، ججز نے تو اپنا فیصلہ کر دینا ہے، انہیں دستخط کر کے اپنا قلم رکھ دینا ہے. بات پھر مالک صاحب بنی کہ پھر تو بریک ڈاؤن ہے ہمارے سسٹم کا، نظام کا. مالک صاحب آج چائنا کے وزیر خارجہ نے بھی ہمیں اسلام آباد میں بیٹھ کے بتایا کہ سیاسی لڑائیوں کو ختم کیجئے، سیاسی استحکام لائیے تاکہ پاکستان معاشی استحکام آ سکے، معاشی ترقی میں پاکستان ہمارے ساتھ آگے بڑھ سکے. یعنی جو انٹرنیشنل پریشر کی ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ یہاں حالات کو ٹھیک کیا جائے، تو اس میں چائنا کی طرف سے کھل کے بات ہو گئی ہے. سمجھ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے کہ چائنا کبھی بھی اس طرح کے بیانات نہیں دیتا ملکوں کے بارے میں انٹرنل افیئرز میں، بیکاز وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرتے. ویری کیئرفل. آخری باری اس طرح کا بیان 1971 میں آیا تھا. اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہے چائنیز، انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا تھا پاکستان گورنمنٹ کو کہ ایسٹ پاکستان میں، فارمر ایسٹ پاکستان ٹوڈے بنگلہ دیش، کہ ایسٹ پاکستان میں شر پسند عناصر اور لوگوں کے درمیان میں فرق کیجیے گا، ایک طریقے سے ڈیل نہ کیجیے گا، بڑا نقصان ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہوا، اور وہ ملک جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا. اس دفعہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جتنے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ بیٹھ کے اس کا سلوشن نکال لیں. انہوں نے جوڈیشل بھی نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آل اسٹیٹ آرگنز، they were very careful. اور یہ ایک لفظ سوچ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا پولیٹیکل ایلیمنٹس سارے مل کے تاکہ آپ کی اسٹیبلٹی ہو، اور انہوں نے اپنا فیوچر، اپنی یہاں پہ
इकोनॉमी इकोनॉमिक सारा, वो इन्होंने लिंक किया है कि ये स्टेबिलिटी के साथ, ताकि आप हमारे साथ ग्रो करें। देखें, चाइना इस वक्त टोटल रीजन में कमाल दिखा रहा है। जो उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया की, अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं, रशिया के साथ, वो एक बड़ी अग्रेसिवली अब इस एरिया में आ रहे हैं। और हमें अब फैसला करना होगा कि क्या हम चाइना के साथ खुल के अब और आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अगर हम, एक चीज हमें समझनी चाहिए वेरी क्विकली, समर के जो सीपैक है ये किसी गवर्नमेंट का इशू नहीं है और ना ही इस पे बयानबाजी होनी चाहिए। ये रियासत पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ना ये पीटीआई गवर्नमेंट का है, ना पीपल्स पार्टी का, ना पीएमएल। ऐसा ही है। और हमें ये अप्रोच लेंगे और हमें वी नीड टू डील इन वर्ल्ड ऑफ। थैंक यू सो मच बारिश साहब आपका, और अली मोहम्मद साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त ही बड़ा कम है। मजीद बात भी इस पर हो सकती थी, और यकीनी तौर पर ऑन लाइटर नोट के चाइना ने अगर सऊदी अरब और ईरान की अगर आपस में सुलह करवा दिया तो लगता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और हुकूमत की सुलह भी वो करवा सकता है, चूँकि चाइना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल सियासी चल रही है, जिसका आज उन्होंने इजहार खुलकर कर भी दिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की, कि पाकिस्तान में महंगाई 1964 के बाद हाईएस्ट एवर, और खित्ते में श्रीलंका के से भी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। बातों की ब्रेक के बाद मैं साथ लीजिए। पाकिस्तान में जारी मुसलसल के सियासी हिजान ने मुआशी बहरान को भी मजीद गहरा कर दिया है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत तारीखी पस्ती का शिकार है। हमारे मुल्क ने महंगाई में श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है और जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया है। सिर्फ रवां हफ्ते पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह 48% से जायद के खौफनाक पड़ाव को पार कर गई है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को सिर्फ अगले माह की 30 तारीख तक 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्जा वापस करना है, जबकि आज की तारीख तक पाकिस्तान के मरकजी बैंक के पास 4 अरब 45 करोड़ डॉलर के ज़खायर हैं और निजी बैंकों के पास 5 अरब 58 करोड़ डॉलर के ज़खायर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात भी बज़ाहिर मुंजमद दिखाई दे रहे हैं। ये वो मंजरकशी है जिसने पाकिस्तान की मुआशी साख और एतमाद दोनों को दांव पर लगाया हुआ है। एक के बाद एक आलमी रिपोर्ट्स पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का ढंढोरा पीट रही हैं। आज ही सामने आने वाली ब्लूमबर्ग जरीदे की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में कमजोर करेंसी, खुराक और तवानाई के अखराजात ने अप्रैल में कीमतों में इजाफे को खित्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ही पाकिस्तान महकमा शुमारियात ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक अशिया की कीमतों में अप्रैल में एक साल कबल के मुकाबले में 36.4% इजाफा हुआ है, जो 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई में 48.35% का गैर मामूली फिगर रिपोर्ट हुआ है। और इन्हीं आदाद शुमार से पता चलता है कि पाकिस्तान की महंगाई की शरह ने श्रीलंका में कीमतों में इजाफे को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया रवां बरस में आलमी सतह पर अब तक की बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसियों में से एक है, जिसकी कदर डॉलर के मुकाबले में सबसे कम थी। एक तरफ जहां महंगाई ने पाकिस्तानी मईशत और आवाम को आदमुआ कर दिया है, वहां पाकिस्तान के लिए आलमी कर्जों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी ही एक रिपोर्ट में फिच रेटिंग एजेंसी के अहदेदार का इंटरव्यू शाया किया, जिसके बकौल अगले माह यानी 30 जून तक पाकिस्तान को मजीद 30 अरब 70 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्जा वापस करना है। ऐसे में IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो भी साइन नहीं हो पा रहा। 9th रिव्यू हमारा जो है वो अभी तक अटका हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी गैर यकीनी है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी पे हम बात करेंगे। ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर खजाना और माहिर मईशत जनाब हफीज़ पाशा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इसमें सर हम देख रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान के अंदर 1964 के बाद हाईएस्ट एवर महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। खित्ते के अंदर सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। श्रीलंका से भी ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। सर ये जो स्पाइरल है महंगाई का, सर ये आने वाले महीनों या हफ्तों के अंदर सेटल डाउन होने का कोई इम्कान है या बढ़ता चला जाएगा? माया देखिए, हुआ यह है कि पिछले साल के सितंबर में अफरात ज़र की रफ्तार सिर्फ 23% थी और अप्रैल इस साल के महीने में बढ़ा के वो 36% से भी ज्यादा जा चुकी है। इस रफ्तार से अफरात ज़र में इजाफा हमने कम से कम पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह आपने कहा है, कि क्या ये रफ्तार जो है ये कायम रहेगा या ऐसा होगा कि आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह हालात कुछ बेहतर होंगे। इस मामले में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस की गई हैं, IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो प्रोजेक्शन किया है वो ये कह रहे हैं कि अफरात ज़र की रफ्तार तकरीबन 22% तक गिर जाएगी अगले साल।
اور اگلے سال کے جون تک اللہ کے فضل سے 16% تک آ جائے گی. مگر اس بارے میں مجھے تھوڑے سے خدشات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ سب اس پہ منتظر ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جس جال میں پھنسا ہوا ہے، ریزروز حد تک کم ہو چکے ہیں، اور IMF پروگرام کی چھتری ابھی تک واپس نہیں آئی ہے، اور کیا جون کے بعد ہمارے پاس ایک نیا IMF پروگرام ہوگا یا نہ ہوگا. اس لیے کہ اگر یہ خطرہ موجود ہے تو یہ بڑھ سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم دیوالیے کے قریب چلے گئے تو رفعت زر کی رفتار 60 سے 70% تک جا سکتی. سب ہوا ہے. سر یہ بتائیے، پروگرام بھی رکا ہوا ہے، 9th ریویو ہمارا بحال نہیں ہو رہا، کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو سر اس کی کہ ایک طرف گارنٹی جو ہیں وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے، جو 1 ارب کی ہمارے پاس ریزرو کی شارٹیج آ رہی ہے، یا پھر IMF کو جو شک ہے کہ پاکستان کو جو فائنینسنگ کر رہے ہیں یہ پیسہ چونکہ الیکشن بجٹ ہم نے دینا ہے اس سال جون کے اندر جا کے، تو وہ اسکیموں کے اوپر خرچ نہ کر دیں سیاسی فائدے کے لیے؟ IMF جو ہے اس مرتبہ حد سے زیادہ سختی کر رہا ہے. یقیناً اس کی وجہ یہ کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے IMF پروگرام کو اسٹرکٹلی فالو نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت گر چکی ہے. مگر میری اپنی رائے یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک ہم نوا ریویو میں پھنسے پڑے ہیں، اور یہ ریویو جو ہے نومبر کے آغاز میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد تقریباً 5 مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی تک ہم اسی ریویو میں پھنسے ہیں. اور اب تو وہ آگے کی بات کر رہے ہیں کہ جون کے مہینے میں اگر آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں تو اس کے جو اہداف ہوں گے وہ آپ ہمیں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ IMF is being very unreasonable. اس وقت IMF جو ہے اس کا دنیا میں رول is lender of last resort. اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو ملک مشکلات میں ہیں ان میں کانفیڈنس بڑھائے، یہ نہیں کہ انہیں پریشان کرتا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جنوری کے بعد بڑی محنت کر کے بہت سے ریفارمز مکمل کر دیے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سختی جو میں نے کم از کم 2 یا 3 IMF پروگرامز خود نیگوشیٹ کیے ہیں، ایسی سختی. تو سر اس کی آپ کو وجہ کیا لگ رہی ہے؟ کوئی عالمی سطح پر کوئی دباؤ اس میں سیاسی دباؤ کار فرما ہے، یا پھر ہمارے مقامی معاملات کی وجہ سے کوئی اعتماد کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے IMF کے ساتھ؟ وجوہات ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. سب سے پہلے دیکھیے سختی جو ہے، ہمارے 23 پروگرام ہو چکے ہیں اور یہ 23واں پروگرام ہے. وجہ کیا ہے کہ حالات جو ہمارے ملک کے ہیں وہ تاریخ میں سب سے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو خراب ہو چکے ہیں ہمارے 75 سال کی تاریخ میں. اور اس میں نہ صرف معاشی حالات ہیں بٹ سیاسی حالات وغیرہ ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جب حالات حد سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور آپ دیوالیے کے قریب چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی IMF کا پروگرام بڑا سخت ہوتا ہے. دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ IMF کی چھتری کے موجود ہونے کے باوجود خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نہ ہو جائے. اس سے ان کا اپنا جو کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے دے آر پلئنگ ویری سیف کہ آپ کے پاس اگلے 2-3 مہینے کے لیے پیسے ہو جائیں پورے جو ریکوائرمنٹ ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تیسری وجہ یقیناً جو پولیٹیکل ہو سکتی ہے مگر اس پہ واضح طور پر کچھ کہنا. تو سر جو نقشینچہ ہے اس بحرانی کیفیت سے نکلنے کے لیے پاکستان پریکٹیکلی کیا سٹیپس اٹھا سکتا ہے، کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اور ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں. پہلے کووڈ، پھر فلڈز اور اب معاشی حالات حد سے زیادہ خراب. مجھے بے پناہ افسوس ہوتا ہے آپ سے کہتے ہوئے کہ تقریباً اس سال 2 کروڑ اور لوگ غربت کے لکیر کے نیچے چلے جائیں گے خدا نخواستہ، اور جا چکے ہیں بہت سے.
इन हालात में पाकिस्तान को एक, जिसे हम कहते हैं, एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है? न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिस तरह IMF के MD ने खुद कहा है कि ऐसे मुल्कों थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है और बड़ी चीज़ दी है पाशा साहब ने कि हमें न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, इससे पहले कि हालात हमारे काबू से बाहर निकल जाए। आज की शो में इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।